सूरत अल-कौसर। इन्ना आतैनाका अल-कौसर, इन्ना बेशक हमने आतैनाका अता की है आपको यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-कौसर कौसर। इन्ना का लफ्ज जमा का सीगा है और अजमत शान पर दलालत कर रहा है कि जिस हस्ती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता की वो खुद बहुत अजीम है। और आतईना से फर्क होता है। आतईना का मतलब ही देना होता है अलिफ और ते ये के साथ, लेकिन आतईना से खास है। अता का माना होता है बख्शिश, और ऐसी बख्शिश जो किसी की मिल्कियत भी हो, यानी हमने आपको एक ऐसी चीज अता की जो आपके लिए है, यानी इसमें खुसूसियत का माना भी है। और क्या अता किया? अल-कौसर कौसर। कौसर का लफ्ज कासरा से कसरत का माना देता है। ये अलम भी है और वस्फ भी। इसमें अलम कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन, जैसे मुख्तलिफ जगहों के नाम वगैरह या मुख्तलिफ चीजों के नाम। तो अगर इसको अलम माना जाए तो फिर इशारा है नहर कौसर की तरफ, हौज कौसर की तरफ। और अगर वस्फ हो तो फिर माना क्या होगा? खैर कसीर। और ये फ़अल के वजन पर मुबालगे के लिए है, यानी बहुत ज्यादा कसरत, बहुत ज्यादा खैर और भलाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का मुश्किल तरीन काम किया और इस काम में आपने अपनी हर चीज कुर्बान की। अपना घर कुर्बान किया, अपनी इज्जत कुर्बान की, जिस्मानी तकलीफें उठाई, भूख काटी, तरह तरह की मुश्किलात सही, अपना माश कुर्बान किया। और जब ये सूरत नाजिल हुई तो उस वक्त आपके सामने कोई बड़ी कामयाबी या कोई खैर नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात थी। और इस सूरत का पस मंजर ये बताया जाता है कि जब आपके बेटे कासिम की वफात हुई तो अबू लहब ने कहा कि बतरा मोहम्मद अल-लैला, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात बेनाम निशान हो गए, यानी अब आपका बेटा भी फौत हो गया है तो आपका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। बाकी आजमाइशें तो थी ही, तो बेटे के फौत होने पर दुख और गम का क्या आलम हो सकता है। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको एक बड़ी कामयाबी और एक खैर कसीर की बशारत और खुशखबरी दी। और इसमें उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को आम करने के लिए अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानियां करते हैं, कि अल्लाह ताला उनको अपनी खास मदद से नवाजेगा और उनका मिशन कामयाब होगा। कोई भी काम जो अल्लाह की खातिर हो उसमें अल्लाह मददगार होता है, और जिस काम में अल्लाह मददगार हो, खा वो इब्तिदा में नाकामी पर मबनी ही क्यों ना नजर आए, खा शुरू में उसमें कुर्बानियां ही क्यों ना करनी पड़े, खा बज़ाहिर देखने में वो मुश्किल हालात में घिरा हुआ ही क्यों नजर ना आए, लेकिन बिल आखिर उस काम में अल्लाह की ताईद और मदद शामिल होती है और अल्लाह का वादा पूरा होता है। तो इन्ना आतैनाकल कौसर, यकीनन हमने आपको खैर कसीर और बहुत ज्यादा भलाई अता की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या भलाइयां नसीब हुई, उनकी एक तवील फहरिस्त है। जहाँ आपकी कुर्बानियां सबसे ज्यादा हैं, वहाँ आपको मिलने वाली भलाइयां और खैर अता और बख्शिश भी बहुत ज्यादा है, जो पूरी तारीख इंसानी में किसी दूसरे इंसान के हिस्से में नहीं आई। तकलीफें भी आप पर सबसे ज्यादा आई और अजर और इनाम भी दुनिया और आखिरत का आपके लिए सबसे बढ़कर है। इसमें भी हमारे लिए एक सबक है, और वो ये कि जब इंसान अल्लाह के लिए कोई तकलीफ उठाता है तो वो तकलीफ जितनी बड़ी होती है उसका अजर और सवाब भी उतना ही बड़ा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या कुछ अता किया, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले नबुव्वत, और फिर आप खातमुन नबिय्यीन थे। फिर इसी तरह आपको कुरान मजीद अता किया गया जो कि खैर और भलाई का मजमुआ है, जो आपका एक मोजज़ा भी था और रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। फिर इसी तरह आपको अमल सालेह की जो तौफीक अल्लाह ने दी, आपका जिक्र खैर बुलंद किया, व रफ़अना लका ज़िक्रक। फिर इसी तरह एक हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि मुझे वो 5 चीजें दी गई जो मुझसे पहले किसी और को नहीं दी गई। नंबर 1, नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहर, मुझे 1 महीने के फासले तक
اپنے دشمنوں کے مقابلے میں رعب عطا کیا گیا۔ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور طہور یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی کہیں بھی ہم تیمم کر کے پانی نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو حق شفاعت دیا گیا، قیامت کے دن جب لوگ باقی انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ سب شفاعت سے انکار کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں گے اور پھر آپ کی دعا سنی جائے گی۔ آپ کو مقام محمود عطا ہوا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یعنی آپ کو مقام محمود عطا ہوگا قیامت کے دن، آپ کے لیے مقام وسیلہ ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں آپ کے لیے غنیمت حلال کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں بھی آتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تو دنیا کا بھی آخری حصہ اور آخرت بھی پہلے حصے سے، یعنی جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی اور جو مشکلات تھی ان میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگلا دور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پھر خاص طور پر جو ان بھلائیوں میں ایک خاص بھلائی ہے کہ جو جنت کی ایک نہر آپ کو نصیب ہوئی یا جس کی خوشخبری دی گئی، الکوثر، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی وہ نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے، جس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اور اسی کا حصہ میدان حشر میں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، یعنی اس نہر کا پانی حوض کوثر میں آئے گا جس پر آپ کی امت پانی پیے گی، اور جس پر رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد ستاروں کی طرح، اور جو بھی شخص اس حوض سے پانی پیے گا قیامت کے دن وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا اور ہر شخص ایک گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یعنی اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اور آپ سب سے پہلے اپنے حوض پر موجود ہوں گے، اور آپ کی امت آپ کو وہیں پر ملے گی۔ لیکن وہ لوگ آپ سے دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، اور وہ لوگ بھی اسی طرح جو آپ سے اور آپ کے دین سے بغض رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں یا آپ کے دین سے نفرت کرتے ہیں یا اس سے کسی قسم کا بغض رکھتے ہیں، ان کو اس حوض پر وارد نہیں ہونے دیا جائے گا یا وہ اس حوض سے پانی نہ پی سکیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ امتی امتی، یعنی بظاہر ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اور آپ کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، یعنی آپ کی دین کی پیروی نہیں کی بلکہ اس میں نئے نئے راستے نکال لیے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا دین اسلام کے نام پر، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور کر دیں گے۔ تو انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، فصل لربک وانحر، فصل لربک، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اس میں تمام نمازوں کا ذکر ہے، لیکن وہ نماز خاص طور پر شامل ہے جس کے ساتھ قربانی بھی ہے، اور وہ کون سی نماز ہے؟ جی ہاں، عید الاضحیٰ کی نماز۔ لیکن اس کے علاوہ تمام نمازیں، جمعے کی نماز، تہجد کی نماز، ان سب کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس خاص نماز کی طرف بھی کہ جو شکرانے کی نماز تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس موقع پر آپ نے 8 رکعتیں ادا کی بطور شکرانہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے، اور رب کا شکر ادا کرنے کی بہترین شکل کیا ہے؟ نماز۔ فصل لربک، اور نماز بھی کیسی؟ دکھاوے کی نہیں جیسے سورۃ الماؤن میں آیا یراؤن الناس، بلکہ اس کے برعکس فصل لربک، خالصتاً اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کرو۔ نحر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ 100 اونٹ۔ ہم تو ایک بکرا بھی کرنا ہو یا کسی گائے میں بھی حصہ ڈالنا ہو
تو بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا یہی کریں یا کچھ اور کر لیں ان پیسوں سے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بدنی عبادت اور پھر مالی عبادت میں قربانی افضل ترین عبادت ہے، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے بڑھ کر، یعنی مویشی جانوروں کا جن کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں. تو چونکہ نحر اونٹ کی قربانی کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 اونٹ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کی. اور اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے. نحر کیا ہوتا ہے؟ حلق کے پاس نیزہ مارا جاتا ہے اور جس سے اونٹ گرتا ہے، کیونکہ اونٹ کو چھری سے نہیں ذبح کر سکتے، بہت ہیوج جانور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اونٹوں کو صدقہ کیا، یعنی ان کو قربان کر کے صدقہ کر دیا، سوائے اس کے کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی اور اس کو پکوایا اور پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور اوروں کو بھی کھلایا. اب آپ دیکھیے کہ ایک نہیں، اگر 100 اونٹوں کو لائن میں بھی کھڑا کریں یا ایک گروپ ان کا بنائے تو کتنا ہیوج نمبر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تو شمار ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ذرا سی بھی کوئی مشکل پیش آتی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ہر موقع پر آپ نماز کے لیے دوڑ. اور دوسرے حکم پر کس طرح عمل کیا؟ ونحر، شکرانے کے طور پر کس طرح قربانی کی. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اسی سے ونحر نون حرے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں، یعنی حاجی عرفہ کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے مینا میں، وہ ان کے لیے یوم النحر ہوتا ہے اور ہمارے لیے یوم العید ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن. ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، بدخواہ. شنع یشنع سے ہے، شین نون حمزہ. شنع یشنع سے شانئ فاعل کے وزن پر دشمن کے لیے آتا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. تو شانئ کہتے ہیں اس دشمن کو جو دل میں بغض رکھے، یعنی بظاہر وہ دشمن نظر نہ آئے لیکن اس کے دل میں نفرت ہو، حسد ہو، بغض ہو. تو ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، کوئی بھی جو آپ سے دشمنی کرے اس دور میں یا بعد کے ادوار میں یا آج، هو الابتر، وہی ابتر. ابتر کا لفظ جو ہے یہ بتر سے، بے تیرے. بترا کا لفظ معنی ہوتا ہے دم کٹا ہونا. جیسے کسی جانور کی دم کٹ جائے تو وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. بیسیکلی جانور ہی کی دم کاٹنے کے لیے مخصوص ہے، اور خاص طور پر کتا، یعنی ایسا کتا جس کی دم کٹی ہوئی ہو. لیکن پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا ایسے انسان کے لیے کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا باقی نہ رہے، اور خاص طور پر جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی نسل کٹ گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو اور وہ بالکل بے سہارا رہ گیا ہو. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، تو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کا نام لینے والے تو دن رات موجود ہوں گے. ہاں، آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہی خیر سے دور ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری تھی. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. تو ایسے لوگ جو خواہ کتنے بھی نیک عمل کریں لیکن اگر آپ سے اور آپ کی سنت سے محبت نہیں کرتے، آپ کے طریقے سے محبت نہیں کرتے، تو وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا اس نے میرا انکار کیا. یعنی بظاہر یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن آپ کے طریقے کو پسند نہ کرنا اور اس طریقے پر کسی اور طریقے کو زیادہ بہتر سمجھنا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے سے بغض رکھنا جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو بنیادی طور پر تو ایک خاص کانٹیکس میں صورت نازل ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی یہاں رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوثر کا معنی قرآن مجید ہو تو آپ کے بعد آپ کی امت جو بھی آپ کے اس مشن میں شریک ہو اس کے لیے
خوشخبری ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اور لوگوں نے اس عرصے میں جو کچھ بھی جمع کیا، سمیٹا، تو دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اگر کسی نے اللہ کی خاطر اللہ کی کتاب کو سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کی کوشش کی، اور پھر آگے اس کی نیت آگے پھیلانے کی ہو، تو اس سے بڑی کوئی بھلائی دنیا میں نہیں ہو سکتی جو کسی کو نصیب ہو۔ تو جب اللہ کسی بندے کو یہ نعمت عطا کرے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ پھر شکر گزاری کرے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اللہ کے آگے جھک جائے۔ نماز جو ہے اس میں عاجزی بھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی، اور اس کی تسبیح بھی ہے، اور استغفار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان صدقہ کرے۔ ونحر، اور ضروری نہیں کہ پھر اگر وسعت نہیں ہے، ہمت نہیں، تو کچھ بھی اللہ کے راستے میں انسان شکرانے کے طور پر ضرور دے۔ اور پھر یہ یاد رکھے انسان کہ اس راستے میں مشکلات بہت ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مکروہات سے گھیر دیا گیا ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، اب آگے تو شاید کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر یقین رکھے کہ جس رب نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، وہی رب اس پر عمل کی توفیق بھی دے گی، اور وہی رب اس کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی دے گی۔ تو یہ صورت جہاں ایک طرف خوشخبری دینے والی ہے، وہاں دوسری طرف ایک بہت زبردست امید کا پیغام بھی دیتی، انسان کو پر امید بناتی کہ دین اللہ کا ہے، اور جو شخص بھی دین سے ٹکرائے اور دین کی وجہ سے کسی سے ٹکرائے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ کا دین ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ کلالت ایک فقہی اصطلاح ہے جس میں ایسا شخص جس کے وارث نہ ہو، اور جس کے نہ والدین میں سے نہ اولاد میں سے، لیکن اکثر جو ہے یہ منفی معنوں میں استعمال۔ کلالہ جو ہے وہ ایک مثبت ٹرم ہے، یعنی کوئی بھی شخص کلالہ ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو، جس کے وارث نہ ہو، اوپر نیچے سے۔ لیکن اکثر جو ہے یہ تو جڑ کٹا اور بے نام اور مٹا دیے جانے والا، یعنی دشمن کے لیے لفظ آتا ہے، کیونکہ کلالہ کا لفظ جو ہے وہ عام اصطلاح ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا دشمن ابو لہب تھا، بہت بڑا۔ ابو لہب کو کوئی نام و نشان نہ رہا، حتیٰ کہ جب وہ مرا تو اس کی اولاد اسے آگے دفن کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی۔ حبشیوں نے اس کو دھکیل کے گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے۔ تو بات یہ ہے کہ ابو جہل کا مشن ناکام ہوا جو آپ کی مخالفت میں مبنی تھا۔ بہت سے آپ کے دشمن مسلمان ہو گئے تو شرک کے نام لیوا تو نہ رہے، لیکن اس کے برعکس آپ کا مشن مکمل ہوا، اور آپ کے فالوورز آج تک دنیا میں اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ خواہ کتنی بھی اندھیریاں ہیں، آندھیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن وہ کتاب جو آپ لائے وہ اتنے 100 سال کا سفر طے کر کے آپ تک پہنچی۔ راستے میں کیسے کیسے خطرات تھے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کا کام اور آپ کا پیغام باقی رکھا۔ تو اللہ کے راستے میں آغاز میں بھی قربانی ہوتی ہے اور اختتام میں بھی قربانی ہوتی ہے۔ یہ قربانیوں کا راستہ ہے، لیکن اس کی جزا اور انعام بہت بڑا ہے۔ اصل میں انسان جن چیزوں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے وہ سہارا نہیں ہوتی، اصل سہارا اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا کسی بھی مشکل میں انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں نہیں بھی دیکھتا تو قیامت کے دن اپنے اعمال میں دیکھ لے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کریں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور ہمیں تو پتہ نہیں دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو، اور ہم ہو یہاں ہوں یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا ہوئی، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کی امت کی تعداد باقی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، اور جتنے زیادہ آپ کے امتی ہیں ان میں سے ایک ایک امتی جو بھی کوئی نیک کام کرے گا اس کا اجر و ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا۔
تو کتنی خیر کثیر ہو گئی. ذرا سوچیے. تو اسی طرح آپ کے ہاتھوں لگائے ہوئے پودے اور آپ کی کوششیں اور آپ کے ذریعے ہدایت پانے والے، ہوتا نا حدیث میں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا. تو آپ یہاں پر جو بھی کوشش کریں گے، آپ کی آنکھیں نہ بھی دیکھیں، آپ کے کان نہ بھی سنیں، لیکن قیامت کے دن سب کچھ آپ کو اپنے نامہ اعمال میں دکھ جائے گا، سب دیکھ لیں گے آپ. من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. جو آپ کی نہر کوثر ہے اس کے بارے میں بہت خوبصورت احادیث ہیں، ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے معراج کے قصے میں فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈھیر لگے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر، یعنی آپ کو معراج کے موقع پر کوثر دکھائی بھی گئی. ابو عبیدہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. اور پھر حوض کوثر فرمایا کہ جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بےتاب ہوں گے، ہر شخص العطش العطش پکار رہا ہوگا، یعنی پیاس پیاس کہہ رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس کا پانی میسر آئے گا وہ قیامت کا سارا عرصہ پھر پیاسا نہ ہوگا. اور اس سلسلے میں اتنی زیادہ احادیث ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں. متواتر حدیث تو معلوم ہے نا آپ کو، جس کو بہت زیادہ